बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जल्दी से इस वीडियो की पहले आपके सामने अहम खबरें रख दूं, उसके बाद फिर तफसील से बात करेंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के 13 दिन के बाद 24 घंटे के अंदर 3 बड़े फैसले। मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी भी होगी और 3 बड़ी तब्दीलियाँ हुई। पीपल्स पार्टी ने पहला बड़ा मुतालबा करके शहबाज शरीफ को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अब ये 6 पार्टियों की हुकूमत, 3 इत्तेहादी पहले ही नाराज़ हैं और इंटरनेशनल मीडिया जहां इमरान खान की कामयाबी का ऐलान कर रहा है, वहां इस हुकूमत के नाजायज़ होने का, किस तरह ये हुकूमत नाकाम होगी, मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। तैयबा राजा और सनम जावेद के इख्तलाफात भी सामने आने लगे। तैयबा राजा ने बड़ी धमकी भी दे दी कि वो वजह बता देंगी कि क्यों सनम जावेद की बार बार ज़मानत होती रही। खदीजा शाह, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी ख़वातीन को ज़मानत ना मिलने की वजह क्या थी। अब कल का दिन भी बड़ा अहम है। पाकिस्तान की क़यादत इन तमाम, आपको पता है, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जीतने हारने वाले हैं, वो खान की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाजी मुजाहरा करना होगा। कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, ये कल पता चल जाएगा। इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त 20 मार्च को अलकादर ट्रस्ट के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। उस पर तफसील बताऊँगा। शेर अफजल मरवत ने अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से जो बयान दिया, उसकी पूरी वजाहत भी जारी कर दी। और शुमाली वज़ीरिस्तान के शोहदा के जनाजे में आज आसिफ जरदारी समेत मोहसिन नकवी, आरवी चीफ, सबकी शिरकत थी। तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा अहम मौक़िफ़ भी पेश कर दिया। लेकिन सबसे पहले 24 घंटों के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई, जिसमें तवानाई के वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को अवैस खान लगारी से तब्दील किया गया। ये काबीना के ओहदों में पहली तब्दीली है। मज़ीद तब्दीलियाँ आपको जल्द आती नज़र आएंगी। दूसरा, इंडस रिवर सिस्टम की अथॉरिटी, जो निगरान हुकूमत ने एक कानून भी पास करवाया अभी, उसमें पीपल्स पार्टी ने पहला बड़ा मुतालबा किया और इख्तलाफात सामने आए। ये ज़फ़र महमूद साहब हैं जो चेयरमैन थे इसके, इन्हें तब्दील करने के लिए बाकायदा तौर पर मुराद अली शाह ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके इसको हटाएं वरना मामलात ख़राब है। नवीद कमर ने पार्लियामेंट के अंदर भी शोर मचाया कि ये हमारे सूबे का हक नहीं दे रहा। अब वहाँ पीपल्स पार्टी की ज़मीनें हैं, आपको पता है, जिन्हें पानी चाहिए, जिस पर फिर शहबाज शरीफ ने मिनट नहीं लगाया, हथियार डाल दिए। और पीपल्स पार्टी का पहला मुतालबा 12 मार्च का जो हुक्मनामा 22वें ग्रेड के इस अफसर ज़फ़र महमूद, इनको मनसूख किया। और तीसरी बड़ी तब्दीली जो एयर फोर्स की पाकिस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा, जो ज़हीर अहमद सिद्धू साहब हैं, उनकी मुलाजमत तोसी में 1 साल का इजाफा। उनके भाई गुजरात में नेशनल असेंबली की 12 नशिस्तों में से एक नशिस्त जो मुस्लिम लीग नून जीती है, वो इनकी है, नसीर अब्बास सिद्धू साहब की। फॉर्म 45 के मुताबिक इनके 38,761 वोट थे, लेकिन फॉर्म 47 तब इलेक्शन जीत गए। अब क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हम लोग जो मुआवजा करते रहे हमेशा हिंदुस्तान से, तजारत हो, खेल हो, मैदान हो, ओलंपिक के मेडल्स की टेली बोर्ड, हमारी नज़रें होती थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर कि हम कहाँ खड़े हैं। आज इंटरनेशनल मैगज़ीन दुनिया भर के क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का एक ही दिन, लेकिन जो तबाही पाकिस्तान में 1981 के बाद शुरू हुई और वहाँ हिंदुस्तान में खुशहाली का सफ़र हुआ, उस पर पूरी तफसील इंटरनेशनल मैगज़ीन दे रहे हैं कि जमहूरियत का सफ़र वहाँ जारी रहा और यहाँ अदम इस्तेहकाम का नुकसान मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सऊदी अरब की सिर्फ मिसाल देता हूँ। बड़ा भाई 1965 की जंग, 71 की जंग, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। आज हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि सरमायाकारी करने से डरते हैं, हमारे पैसे डूबेंगे। ब्लूमबर्ग हो, आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ लें, जो मैगज़ीन उठा लें, रिपोर्ट्स पढ़ लें कि चीन और सऊदी अरब दोनों डरते हैं कि पाकिस्तान को कर्जा दिए या तो डूब जाएगा, इमदाद दी तो वो भी डूब जाएगी, गलत हाथों में जाएगी, क्योंकि गैर जमहूरी अवाम की मर्ज़ी के बगैर जो हुकूमत आई। सऊदी अरब ने भी $100 अरब के 15 मनसूबे नरेंद्र मोदी के साथ मोहम्मद बिन सलमान कर गया। अरब अमारात 7वां बड़ा सरमायाकारी करने वाला मुल्क हिंदुस्तान में बन गया। $16 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी। और ये सऊदी अरब और हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट में, उनकी आप अक्सरियत देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनका झुकाव किस तरफ है। कश्मीर तक इनकी जो बराह रास्त सरमायाकारी है, जिसे हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते रहे हमेशा, वहाँ एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, अवाम की हालत भी ठीक हो रही है। और पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात हैं? सऊदी अरब सदके खैरात की खजूरें दे देता है, और अगर ज़्यादा खुश हों तो जो बचा हुआ आटा हो, मतलब जो इधर उधर से आया वो घटिया क्वालिटी का, तो वो खुद तो उन्होंने इस्तेमाल करना नहीं, वो इधर भेज देते हैं। लेकिन इस वो भी नहीं भेजा। सरमायाकारी नहीं करेंगे, बराबरी की सतह पर कभी भी नहीं समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मिन्नत तरला बहुत ज़्यादा अगर की जाए तो जो $3 अरब ज़खायर के पड़े हुए हैं इनके फॉरेन रिजर्व में, वो 1-2 साल के लिए आगे कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के हालात आप देखिए कि उनका एक अदाकार शाहरुख खान दरख्वास्त करता है तो कतर में जासूसी के इल्ज़ाम में 7 लोगों के सर मारने का हुक्म था, उन्हें वो छोड़ देते हैं। ये एक अदाकार की मैं दरख्वास्त की बात करूँ, वज़ीर ख़ारजा की नहीं। वज़ीर ख़ारजा तो आज आपको पता है इसहाक डार ने हलफ उठा लिया वज़ीर ख़ारजा का। MA पढ़ा हुआ एक मुंशी, आपको पता है सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ की मिलों में काम करने वाला, 4 मरतबा वज़ीर ख़जाना रहने के बाद तबाही बर्बादी पाकिस्तान की करके अब वज़ीर ख़ारजा, सिर्फ ज़ाती दोस्तियों के लिए। बाकी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रोफाइल बराबर करें तो बराह रास्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े इम्तहान में पास होकर मंजा हुआ सियासतदान
فورن سیکٹری بھی رہا، سفارتکار بھی رہا، 38 سال کا تجربہ ہے فورن سروس کا، سنگاپور، چیک ریپبلک، چین میں، امریکہ میں سفیر بھی رہا، ٹاٹا برلا کی سب سے بڑی کمپنی کا صدر بھی رہا، ہندوستان کے سب سے بڑے ایوارڈ، چوتھے بڑے ایوارڈ پدما شری کا وہ اسے سول ایوارڈ وہ بھی ملا۔ تعلیم اس کی اگر آپ نے دیکھنی ہے، پولیٹیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کرنے کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹر ہے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان دنیا کے گلوب میں آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی جو خارجہ پالیسی کی محنت ہے۔ اسحاق ڈار کے دامن میں کیا ہے کہ جی سمدھی ہے وہ نواز شریف کا، اور کرپشن کی داستانیں اپنی جگہ، معاشی نمبروں میں ہیرا پھیری پر جرمانے الگ لگے، اور معاشی آپ کو پتہ ہے ہیرا پھیری اور قرض کی جو ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں جو پاکستان کی بدنامی وہ الگ کرائی، اور ابھی جو پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں جس نے تباہی اور بربادی کی پاکستان کے قرضوں میں ایک سب سے زیادہ اضافہ لینے والے، معیشت کو بالکل بدحال کرنے والے، اس میں اسحاق ڈار کا سب سے اہم کردار جو ایئر فورس ون پہ لایا گیا تھا، یہ بن گیا وزیر خارجہ۔ اب پہلے ہی تنائیوں کا شکار ہے موجودہ جو آگے حکومت کا چلنا ناممکن ہے، اوپر سے ایسے لوگ تمام ادارے نکی ایشیا سے لے کے نیشنل انٹرسٹ، فورن پالیسی، بلومبرگ، جتنے بڑے فورن پوسٹ، وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس فراڈ الیکشن کے نتیجے میں آنے والی انتہائی کمزور اتحاد جس میں انہوں نے 6 جماعتیں جوڑ دیں، پیپلز پارٹی تو کابینہ میں شامل ہی نہیں، اور ان کی جو مانگیں آئیں گی آگے وہ معاشی مسائل اور طاقت کے توازن کو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برقرار رکھنا ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے کریک ڈاؤن، پارٹی توڑنا، جیلوں میں ڈالنا، سیاسی عدم استحکام تو پہلے سے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو غیر فطری، غیر نظریاتی اتحاد ہے، یاد رکھیں یہ زبردستی کی شادی میں دونوں راضی نہیں ہیں، بڑوں نے زبردستی کان سے پکڑ کر بٹھا دیا، لیکن شادی کے بعد گھر بھی تو چلانا ہے، وہ سب سے اہم ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے الگ ہوں گے، معاشی مسائل الگ ہوں گے، اوپر سے سود خوروں نے جو دروازہ توڑنا ہے وہ الگ ہوگا، نیا قرض کوئی دینے پر تیار نہیں۔ اور پچھلی حکومت میں تو شہباز شریف کے پاس پھر کوئی تھوڑی بہت اتھارٹی تھی، خزانے سے لے کر فورن پالیسی سے لے کر یہ تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس دفعہ تو ساری وزارتیں ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، پورا نگران سیٹ اپ دوبارہ عملی طور پہ آ رہا ہے، یہ ربڑ سٹیمپ کی طرح ہے، یہ آئی ایم ایف سے صرف قرض لینے کے لیے رکھا گیا تھا کہ دیوالیہ پن سے بچائیں، اور معاشی بحران جو دروازے پر کھڑا ہوا ہے جتنی زیادہ سے زیادہ ٹال سکے تاکہ خان جانے اور یہ جانے بعد میں، انہیں پتہ ہے کہ اگلا آنے والا سارا دور تحریک انصاف کا ہے۔ گلوبل ہیومن ڈیولپمنٹ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ میں دیکھیں 192 میں سے پاکستان 164ویں نمبر پر آ گیا۔ تعلیم، صحت، انصاف، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سیکیورٹی کے چیلنج دیکھیں، کالعدم تنظیمیں اپنی جگہ، افغانستان کے مسائل اپنی جگہ، سیاسی ماحول اپنی جگہ، بلوچستان، گلگت بلتستان، اور اب یہ پنجاب میں جو تفریق ڈال رہی ہیں میڈم چیف منسٹر صاحبہ، یہ آنے والے سالوں میں آپ کو نظر آئے گا، بڑی شدت سے نظر آئے گا۔ یہ ابھی پنجابی اور غیر پنجابی کی تفریق کر رہی ہیں باقاعدہ طور پر، پھر سوشل میڈیا پر پابندی ہے، آزادی اظہار رائے ہے، انٹرنیشنل لیول پر بدنامی پہلے ہو رہی ہے، اور ڈر اور خوف کی ایک فضا اور ایک نظام میں اپنا سرمایہ کار باہر سے آنا تو دور کی بات، جو اپنے انویسٹرز ہیں وہ بھی بھاگنے کی تیاری میں۔ آدھے سے زیادہ آپ دبئی میں دیکھیں، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت پاکستانیوں کی، پڑھے لکھے لوگ جس طرح برین ڈرین ہو رہا ہے، نکل رہے ہیں۔ 8 ارب ڈالر صرف آئی ایم ایف کا قرض لینے کے لیے، بیل آؤٹ پیکج کے لیے کہ تنخواہیں نکال لیں، اپنا کام چلا لیں، اور جن شرائط پر آئی ایم ایف انہیں قرضہ دے رہا ہے اگر وہ آپ پڑھیں تو زیادہ قرضے کی لاگت، کیونکہ یہ 8 ارب کا مانگ رہے ہیں، ان سے پہلے 6 ارب تھا، زیادہ سود عوام پر 200% تقریباً ہر چیز میں اضافہ ہوگا، تو ریاست کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے عوام کی ہڈیوں سے گودا نکال کے بیچیں گے۔ اب ایک طرف تو ان کے اپنے اتحادیوں کے اور ان کے مسائل ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ طیبہ راجہ اور سنم جاوید کی لڑائی نظر آ رہی ہے، ابھی کھل کر ٹویٹس کر رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی خدیجہ شاہ کو، طیبہ راجہ کو، عالیہ حمزہ کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، فرزانہ کوثر، عائشہ بھٹا، ان سب خواتین کو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ایک دفعہ بھی ضمانت نہیں ملی، لیکن سنم جاوید کو 7 مرتبہ ضمانت کیسے ملی، کون دلواتا رہا؟ اب یہ کہہ رہی ہیں جی اصل حقائق وہ بعد میں لائیں گی۔ یہاں ایک اہم پہلو دیکھیں، یاد رکھیں، سنم جاوید کا نام تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر کے طور پر نامزدگی ہوئی، پہلے ان کا نام مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن میں آتا رہا، وہاں کاغذات مسترد ہوتے رہے، پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر بھی نام کی بات ہوتی رہی۔ اب سنم جاوید کی جو بہن ہے اس نے بڑا کھل کر جواب دیا کہ دونوں طرف سے جو اپنی اپنی قربانیوں کا، اچھا یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ سارے معاملات عہدے اور اقتدار کے لیے ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے جی میرے اوپر ظلم زیادہ ہوا، میری قربانیاں زیادہ ہیں۔ اب یہ عوام میں اس طرح تقسیم ہو گئی، ان لوگوں کے اپنے اپنے جتھے، مطلب فین کلبز تو پہلے سے تھے، چاہے وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، وہ اپنی اپنی پسند کے لوگوں کی ترجیحات کے لیے پھر دلائل بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ صحیح بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ معاملات بالکل ایسے ہی، جس طرح شیخ افضل مروت کے بارے میں ٹرینڈ شروع ہوا، پھر اس میں عادل راجہ حیدر مہدی کے درمیان کراس پریس کانفرنسیں ہوئیں، کراس ٹاک ہوئی، حملے ہوئے، غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، دونوں طرف سے ثابت کیا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ ملک سے بھاگا ہے، فلاں، یہ سارا معاملات آپ دیکھتے رہے۔ اب ان ساری چیزوں میں جو لوگ بھول جاتے ہیں بار بار کہ خان 250 دنوں سے بے گناہ قید ہے۔ خیبر سے کراچی تک تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے، سب سے بڑی جماعت، اور ایک صوبے میں حکومت بھی ہے۔
اب اگر آپ دنیا کی جماعتیں دیکھیں تو ان میں بھی ٹاپ 10 میں ہے. اب خان کے بیانات اس طرح کے معاملات پہ دیکھیں تو خان سے تو پہلے بھی پوچھا تھا جانشین کون ہے. عمران خان نے کہا میں نے اگر نام لیا تو 300 لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے, سر پٹول ہوگی. اور ان کے ماضی کے بیانات دیکھیں تو ان سب لوگوں کے تو یہ کہتے تھے ہمیں تو کوئی عہدہ نہیں چاہیے, ہم تو صرف خان کے لیے لڑ رہے ہیں, نظریے پر کھڑے ہیں. لیکن آج یہ سب عہدوں کے لیے کیوں اس طرح, مطلب میں ان کی جب دیکھتا ہوں ٹویٹس اور غصہ, یہ بھولتے تھے خان 72 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ میں آئی حکومت کو ٹھوکر مار گیا. انہیں بار بار کہا گیا پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائیں, مل جائے گی, سارے معاملات ٹھیک ہوں گے. خان کو پتا تھا حکومت نہیں چاہیے, کیونکہ یہ سارے لوگ جو عہدوں کی لالچوں میں یہ قربانیاں دیتے رہے, یہ سارے کے سارے پہنچ جائیں گے. اور بدقسمتی سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے میری قربانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں آپ کی قربانیاں سر آنکھوں پر. عہدہ آپ کا حق ہے, اس کی اہلیت بھی ثابت کرنی ہے. جو فرزانہ کوثر کے ساتھ ہوا, عائشہ بھٹا کے ساتھ ہوا, اس طرح پتہ نہیں پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے, اور پتہ نہیں کتنے نامعلوم لوگ بیچارے نامعلوم ہی رہے, انہیں ہم بھول جاتے ہیں. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے جس کا مقصد اقتدار میں آنا تھا, ورنہ اقتدار تو خان کے جوتے کی نوک کے نیچے تھا. یہ ایک تحریک ہے جو عوام نے چلائی, مخصوص نشستوں پر عورتوں کا ضرور حق ہے, لیکن اب سب کو تو عہدے ملیں گے نہیں, کچھ نہ کچھ تو رہ جائیں گے, کچھ کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی, اور یہ تقریباً ہر جماعت میں ہوتا ہے. ابھی وہ دیکھیں ملائکہ بخاری کا, اس کو بہن مرتی بہن کا منہ نہیں دیکھنے دیا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام تھا, درخواست دی نکال دے نہیں کیا. شہریار افریدی کے ساتھ اس طرح ہوا, گھر سے 3 جنازے. اس حساب سے تو دیکھیں بہت سارے لوگ مستحق ہیں. 2 سال سے عوام سب سے زیادہ مستحق ہے, جو مار کھا رہی ہے اس کی کسی طرح مہنگائی کم کر دیں. اب شیر افضل کا معاملہ بھی اسی طرح لڑتے رہتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ابھی جو معاملہ ہوا ہے, وضاحتی بیان پھر دینا پڑا. سنی اتحاد کونسل کے اب شکر گزار ہیں, انہوں نے شناخت دی, مشکل وقت میں ساتھ دیا, اور شمولیت کا فیصلہ عمران خان اچھا کیا, انہوں نے ان کے تحفظات سنی اتحاد نے واقعی ان کے ساتھ مشکل میں ساتھ دیا. اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر جو افسوسناک معاملہ ایک اور مجھے نظر آیا, وہ عطا تارڑ کی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, جس میں وہ شہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کا الزام تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کو دے رہا ہے. یہ بڑا غلط معاملہ ہے, اپنی سیاسی پرونٹ سکورنگ میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے اپنے پلیٹ فارم سے شہداء پاکستان کی باقاعدہ طور پر ان کی دیکھیں جو آفیشیل آئی ڈیز ہیں اس میں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. مسلم لیگ نون کے حکومت کے وزراء پر تنقید بھی کی کہ شہداء ہمارے ہیرو ہے, قوم کا مشترکہ احساس ہے, ان پر گھٹیا سیاست نہ کریں. یہ قربانی اور ان کی جان دینا ہے, ساری قوم اسے عزت قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور حقیقت میں دیکھنا بھی چاہیے. یہ قوم دیکھیں, یہاں لوگوں کو افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ شہداء کا اتنا عظیم خون آصف زرداری, محسن نقوی, اسحاق ڈار جیسے چوروں ڈاکوؤں کے جسد خاکی کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ نواز شریف کہا کرتا تھا کہ شہیدوں کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے کیوں دفن کرتے ہو. یہ آصف زرداری پاکستان کے لوگوں کو ڈرون میں مرواتا ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ڈرون اس کے دور میں ہوتے رہے. کتنے ہمارے بہادر جوان, عظیم پاک فوج کے جوان شہید ہوتے رہے اس شخص کی جو آج صدر پاکستان بنا ہوا ہے. تو دل دکھتا ہے قوم کا یہ دیکھ کے, کیونکہ شہید کی جتنی عزت ہے اتنی غازی کی بھی عزت ہے. اب جرنیل جو ہے جنگوں میں غازی بھی رہے, جنہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ دہشت گرد کہتے رہے, خدا نہ خواستہ. آپ کو پتہ ہے کتنے ظالم لوگ ہیں آج نہا دھو کر پاک صاف ہو چکے ہیں, لیکن یہ لوگ حقیقت میں کیا کیا کرتے رہے. اب جان بوجھ کے عطا تارڑ جیسے لوگوں کو عمران خان کی تصویریں لگا کے کچھ لوگوں کی ٹویٹس اور آئی ڈیز بنا کے پریس کانفرنس کروا دینی ہو تاکہ انہیں اور طریقے انصاف کو لوگوں کو ماریں. تحریک انصاف نے تو اپنا موقف بتا دیا, ہم شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کی عظمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر ان لوگوں کو اپنی گھٹیا سیاست سے باز آنا چاہیے. اچھا, اب امریکہ سے بڑا اہم معاملہ ہے, یہ بالکل پاکستان والا معاملہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج بڑا خطرناک بیان دیا. اس نے کہا جی 2024 کے الیکشن میں اسے دھاندلی سے ہرانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اس نے کہا یہ کوشش ہوئی تو پھر سڑکوں پر قتل و غارت ہوگی. اب جی ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بعد میں بیان تھوڑا بدلا بھی کہ میں تو آٹو انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہا تھا, لیکن جو بائیڈن کے لوگوں نے اس کو فوراً اٹھا لیا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک پرتشدد رہنما ہے. وہی عمران خان والا معاملہ, یہ ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا. امریکہ میں پہلے بھی 6 جنوری ان کا کیپٹل ہل جو ریاست کا دشمن ہونے کا ٹرمپ پر الزام, اب تمام اعداد و شمار امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا ثبوت دے رہے ہیں. اور امریکہ میں اس وقت آپ کو پتہ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو بائیڈن کی حامی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بائیڈن جیسا بندہ دوبارہ آئے تاکہ جنگوں کا جو فارمولہ تسلسل چلتا رہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جنگوں کا مخالف ہے, یہ اپنے ملک کی معیشت اور لوگوں پہ کام, یہ کہتا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے آپ نہ حملہ کریں, نہ ان کی حکومتیں بدلائیں, نہ ان کے وزرائے اعظم منتخب لوگوں کو چھینیں. یہ سب سے بڑا اس کا پوائنٹ یہ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ وہاں پوری کوشش یہی کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن سے باہر کریں. اب اس سے پہلے بھی انہوں نے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت جرنیلوں کے ساتھ رہی. نیٹو میں جو سپریم کمانڈر تھا ایڈم جیمز, اس کو اس نے ابھی میگزین میں انٹرویو دیا. ٹرمپ کا سابق جو ڈیفنس سیکرٹری تھا اس کو اس نے استعفے دلوائے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس کے دور میں, وہ 4 جرنیل ٹرمپ نے اپنے دور میں استعفے دیے. تو یہ بالکل وہی معاملات ہے. نواز شریف کے ساتھ آرمی جرنیلوں کے ساتھ معاملات خراب ہوتے رہے, پھر عمران خان کا رجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہوا. لیکن عمران خان نے واضح طور پہ بات کی کہ میں کبھی کسی ادارے کی ترقی اور کسی کی تقرری یا اس کی تنزلی یا اس کو اٹھانا یا بلانا اس میں شامل ہی نہیں تھا. یہ ادارے کا معاملہ ہے. عمران خان پہ الزام یہ لگاتے رہے لوگ. لیکن اب جو نجم سیٹھی نے جو باتیں کی وہ بھی بڑی اہم باتیں ہیں.
اب ان تمام تناظر میں آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے پاکستان میں مسائل حل ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اس کی پالیسی مختلف ہے، بائیڈن نے ساری تباہی چڑھائی ہے یہاں پہ۔ اب نیو یارک ٹائمز امریکہ کا ادارہ عمران خان کی جیت اور دھاندلی پر بھی وہی باتیں کر رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہی ویڈیوز جاری ہیں، یہ آپ یاد رکھیے۔ کراچی میں ایک اور چیز میں نے دیکھی، عالمگیر خان نے وہاں پہ فارم 45 کی مدد سے جو ہے وہ وہاں جو اپنے پینافلیکس چھپوائے، میرے خیال میں تمام ہارے ہوئے امیدواروں کو یہی کرنا چاہیے، ہر جگہ فارم 45 کے پینافلیکس لگائیں، کم از کم نظر تو آئے نا ان کو ہارے ہوئی، جو لوگ ان کو پتہ چلے۔ اور کل کا جو احتجاج ہوگا اس میں لوگوں کی شرکت سے بہت ساری چیزیں، رانگ نمبر رائٹ نمبر کھل کے آ جائے گا۔ ابھی کچھ لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرویو کریں کچھ ایسے لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں متنازع ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پہ میں سوچ بچار کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ رکھوں گا اور آپ لوگوں کی رائے لوں گا جو لائیو کالز میں، تو پھر آپ بتائیے گا کہ کرنا کیا ہے۔ ابھی کوشش ہے کہ علی جو محمد خان ہے وہ آ جائیں، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کسی میٹنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، افطاری کا بھی معاملہ ہے، دیکھتے ہیں اب اس کے بعد وہ شاید وزیر اعلیٰ جو ہے نئے بنے، ان کے بھائی فیصل امین صاحب کی بھی کوشش ہے کہ وہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے آج پیپر جمع کرائے ہیں، وزیر اعلیٰ کے بھائی ہیں خیبر پختونخوا کے، تو ان سے بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔